बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द लास्ट जर्नी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र मदीना से करबला तक। व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूरानी काफ़िला ज़ुरूद तक पहुंच चुका है। ये वो मकाम है जहां पर ज़ुहैर इब्न कैम ने इमाम के इस काफ़िले को ज्वाइन किया। तो आइए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वो अगली मंजिल कौन सी है, इस मंजिल पर इमाम की मुलाकात किससे होती है और इस मुलाकात के ज़रिए हम और आप क्या सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नीलम वकील का। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, इससे पहले कि हम किसी और मकाम के बारे में बात करें, हमने प्रोग्राम के शुरू में ही ये डिस्कस कर लिया था कि इमाम हुसैन ने अपनी जो ये जर्नी थी, ये जो सफ़र था, ये हिडन नहीं रखा था। वो सारे रूट्स जो सिलेक्ट किए गए थे, ये वो रूट्स थे जहाँ पे वहाँ पे बस्ती बसी हुई थी, जहाँ लोग रहते थे। तो रूट्स तो पहले से डिसाइडेड थे कि रूट्स हिडन नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें मंजिल की, इमाम जो एक जगह से दूसरी जगह मंजिल तय करते जा रहे हैं, तो क्या जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो बस्तियाँ वहाँ बसी हुई थी, ये लोग जानते थे कि इमाम यहाँ से गुजरने वाले हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक अल्लाह ताला की हम्दो सना से शुरू करते हैं और अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम आगाज़ करते हैं। अल्लाह के हुक्म से और मसलहत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कि लोग ऑलरेडी जानते थे कि इमाम अब यहाँ से गुज़रने वाले हैं। यानी इवन कूफे वालों को भी कुछ अंदाज़ा था और मक्के में जो लोग पीछे रह गए थे जो हज के दौरान, वो भी इस बात से वाकिफ़ थे कि ठीक है, इमाम यहाँ से मसलन 8 ज़िलहज को इमाम ने कूच किया, तो इमाम कहाँ कहाँ ठहर ठहर कर और किन मंजिलों से गुजरेंगे। तो एक रफ एस्टिमेट तो सबको था, ताकि मक्का तक तो काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि इमाम मक्का में है। और हज के मौके के बाद जब लोग पलटकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए होंगे, तो ये मैसेज उनके साथ गया होगा कि इमाम जर्नी पर हैं। इमाम जर्नी पर है और इमाम का स्टैंड फर्स्ट डे से यही था कि मैं गैर मारूफ रास्तों से नहीं जाऊंगा, मैं छुपते छुपाते नहीं जाऊंगा। तो ऑल द वे इमाम अलैहिस्सलाम लोगों से मिलते रहे, मुलाकात करते रहे और यानी इमाम जिस अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे, इमाम का जो सफ़र है, हमने देखा कि अब 22 ज़िलहज ट्यूसडे के दिन इमाम स्वालबिया नाम की मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये वो मंजिल है जहां इमाम ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। अच्छा। सो इट्स नॉट 1 और 2 पीपल, बल्कि वी कैन से कि एक पूरा गांव आगे बढ़ता था इमाम को वेलकम करने या इमाम से करंट क्राइसिस या करंट सिचुएशन को डिस्कस करने। तो कोई उनके जो हालात थे, जो दुश्वारियां वो फेस कर रहे थे, वो इमाम से डिस्कस करते थे। हाँ, कुछ अपने मसाइल लेकर आते थे, कुछ अपने इल्मी क्वेश्चंस लेकर आते थे और कुछ जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो सिनेरियो को डिस्कस करते थे। जैसे यहाँ पर हमको मिलता है कि स्वालबिया पे एक शख्स है अबू हर्रा असदी, असद कबीले का, बनी असद कबीले से अबू हर्रा, ये इमाम से सवाल करते कि मौला यानी ही वॉज कंसर्न फॉर इमाम, तो वो एक्चुअली अपसेट थे, गिरिया करते हुए कि मौला आप हरम खुदा और अपना घर यानी मदीना और मक्का दोनों छोड़कर आप कैसे आ गए, यानी किस चीज़ ने या किसने आपको लाइक मजबूर कर दिया कि आप वो अपना शहर और स्पेशली हज को छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर इमाम ने जैसे कुछ अल्फाज मसाइब पढ़े, लाइक इमाम कहते कि हमारा माल गस्ब कर लिया और ये सारा जुल्म बनी उमैया ने किया, हमारा माल गस्ब कर लिया, हमारी हुर्मतों को पामाल कर दिया और ये तागुती यानी शैतानी इतने ये मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं कि अब बस ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हरम खुदा में भी अमान ना मिली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये गवारा नहीं करते थे कि खाने काबा के करीब इमाम की शहादत हो। तो वो इमाम ने बैतुल अमान की हुर्मत रखते हुए मौला ने खाने काबा से सफ़र किया। सो दिस वाज वन पर्सन। फिर अगर इल्म के लिहाज से सवाल हुआ इसी मुकाम पर स्वालबिया पर कि एक शख्स ने इमाम से यहाँ पर कुछ इल्मी सवाल पूछा नॉलेज से, तो इमाम ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम मुझे मदीने में मिलते तो मैं तुम्हें जिब्राइल के असरात दिखाता।
یعنی آنسر تو امام کویشچن کا دے رہے جی. بٹ امام سیز کہ میں تجھے وہ مقام دکھاتا جو ایون ٹوڈے جب ہم مدینہ منورہ جاتے تو باب جبرائیل یا دا ونڈو آف جبرائیل موجود ہے کہ جہاں سے جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. جی. تو امام وہ چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتے اور کہتے کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا قرآن کی آیتوں کے ریلیشن میں بھی امام سے سوال ہو رہا ہے. منزل سوال بیاب پہ ایک بشیر ابن غالب نام کے شخص آتے ہیں اور انہوں نے امام سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پوچھی, آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کہتے کہ مولا ہر یعنی قیامت کے دن, یہ آیت یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے لیڈر کے ساتھ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, اس کو ندا دی جائے گی. تو کہتا ہے مولا ہو از دا امام, ہر انسان کا ایک امام ہوگا. تو مولا نے کہا کہ ہاں ہر انسان کا ایک امام ہوگا. اور پھر امام نے براڈلی کلاسیفائی کر کے کہا کہ امام دو طرح کے ہیں. ایک امام جو تم کو اچھائی کی طرف, ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے جی, اور جو اس کو لبیک کہے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا. ایک امام گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ تم کو کہاں لے جائے گا؟ دوزخ کی طرف. جی. اچھا اس کا تذکرہ ہم خطبہ غدیر میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد کچھ ایسے امام بھی ہوگے نا. یہاں پہ امام سے مراد ہمارے 12 ائمہ نہیں ہیں. امام مینس لیڈر, بلانے والا. جی. تو خطبہ غدیر میں بھی ہم کو اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد کچھ ایسے امام بھی ہوگے جو تم کو آگ کی طرف یا دوزخ کی طرف دعوت دے گے. ڈونٹ فالو دیم. جی. تو مولا حسین بھی وہی بتا رہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوگے جو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اسے اگر ہم کرنٹ ٹائم سے آپ ریلیٹ کریں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ان کے پہلے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ وقت کے امام ہیں. ہاں وہ وقت کے امام ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو اٹس اپ ٹو اس کہ ہم کتنی معرفت امام رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائے یا نہ جائے. اور یہ اسی لیے امام نے یہاں پر کہا کہ یہ اب تم جس کے پیچھے چلو گے تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے محشر میں. تم اسی کے ساتھ وہی تم اپنا جو بھی تم نے جس کو اپنا لیڈر یا امام مانا تھا تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو یہ آیت کے ایکسپلینیشن میں امام حسین علیہ السلام نے ایک اور آیت پیش کی, سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7. جی. اور اس کا آخری حصہ امام لیتے کہ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. یعنی اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ جہنم میں جائے گا. سعیر جہنم میں جائے گا. یعنی جو جس کو فالو کرے گا وہ اسے وہیں پر لے کے جائے گا. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مقام پر امام کی یہی کوشش رہی ہے کہ امام قرآن کی آیتوں کے ذریعے لوگوں میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کر رہے ہیں. امام نے جب مدینہ سے کوچ کیا تھا تو وہاں پہ بھی وصیت کی تھی جس میں اصلاح کی بات کی گئی تھی. اسی طرح اگر مکہ پہ ہم نظر ڈالتے تو مکہ سے کوچ کرنے سے پہلے بھی امام نے خطبہ دیا تھا. ہم اکثر امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اگر یہاں پر ٹھہر کے ہم امام کے ساتھ جو ان کے اہل خانہ تھے, جو ان کے ساتھ اس سفر میں تھے, جو ان کی فیملی تھی, اس پر نظر ڈالیں تو امام حسین کے علاوہ کیا کسی اور نے بھی خطبہ دیا اور اس طرح کا کوئی خطبہ ہو جس کی وجہ سے امام کی نصرت کے لیے اور بھی لوگ سامنے آئے ہو؟ جیسے خطبے تو بہت سارے, لیکن وین امام حسین علیہ السلام کی بات کرے یا ان کے اصحاب یا انصار یا فیملی کی بات کرے تو دیر آر نمبر آف سرمنس لائک مدینہ, مکہ اور مکے کے علاوہ بھی جیسے منزلیں طے ہو رہی ہے. جناب زہیر ابن کین نے خطبہ دیا ہے. تو شخصیتیں ہیں جنہوں نے سرمنس دیے ہیں, لوگوں کو بیدار کرنا چاہے. مگر جو سب سے زیادہ پرومیننٹ یا جو لائک ہائی لائٹنگ جو سرمن تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ تھا, جو آپ نے تقریباً 7 یا 8 آف ذی الحج کو خانہ کعبہ کی چھت سے دیا تھا. اچھا, یہ وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے مکہ سے, جب یعنی امام حسین علیہ السلام جب یہ ارادہ کر چکے کہ اب مجھ کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا ہے, اور جب امام وہاں سے روانہ ہونے والے تھے. سو ایز وی جسٹ ڈسکسڈ کہ امام لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے. مولا نے اپنا ہدف, اپنا مشن بہت کلیئر رکھا تھا کہ سب کو پتا چلے. رادر امام انوائٹ کر رہے تھے کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ آئے گا, کون ہے جو ہماری نصرت کرے گا, دعوت دے رہے ہیں. دعوت دے رہے. تو امام نے خود بھی ایک سرمن دیا تھا اور مولا عباس علمدار علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ بھی ایک خطبہ دو. اور یہاں پر مولا عباس علیہ السلام کی جو فصاحت اور بلاغت ہے
جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وارث سے صاحب نہج البلاغہ ہے. تو اس انداز میں ہم دیکھتے کہ ایک ایسا سرمن لائک ود ان ون سینٹینس آئی وڈ سے کہ فضائل امیر المومنین ہے, فضائل بنی ہاشم ہے, فضائل مولا حسین ہے, اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت. اور اس پورے خطبے میں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں فی اسٹڈی اباؤٹ اٹ. ایک نقطہ یہ تھا کہ موقع کون سا ہے؟ حج کا. خانہ کعبہ کی چھت پر ہے مولا, اور سارے حاجی ہے کیونکہ 8 ذی الحجہ سارے حاجی خانہ کعبہ کے اطراف میں. مگر دا وے ہی از ایڈریسنگ دا پیپل, آقا یہ کہتے کہ اے کافرو اے ظالمو. کوئی کافر تو خانہ کعبہ میں نہیں ہوگا نا 8 ذی الحجہ کو, مگر مولا عباس کا یہ کہنا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے تو تم کافر ہو, جاہلیت کی موت دنیا سے جاؤ گے. جی. اور جو جاہلیت دور جاہلیت والی موت ہے تو اس کے لیے یعنی آف کورس جنت نہیں ہے. تو مولا عباس یہ کہہ رہے کہ جو اپنے وقت کے آقا حسین کی اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا پھر وہ کافر ہی ہے اور تم ظالم ہو. اور وہاں پر آپ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ دیکھو وہ غلطی مت کرنا جو قریش نے کی تھی. مولا علی کی موجودگی میں انہوں نے رسول اللہ کو پریشان کرنا چاہا, وہ کامیاب نہیں ہوئے. تم میری موجودگی میں فرزند رسول کو تکلیف نہ پہنچانا, جب تک میں زندہ ہوں میں فرزند رسول کو آنچ نہیں آنے دوں گا. جو وعدہ کیا تھا وہ کربلا میں وفا کیا. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی ایک خطبہ دیا. جب انہوں نے یہ خطبہ دے دیا, لوگوں سے خطبہ دینے کے بعد کچھ طرح کا ڈفرینس دیکھنے ملا یا کچھ اثر ہوا وہاں پہ حاجیوں پر؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے یہاں پر جو سرمنز آ رہے ہیں وہ وارث تطہیر کی طرف سے آ رہے یا امام معصوم اور ان کی فیملی کی طرف سے آ رہے, تو بٹ آبویس کہ افیکٹ تو ہوا ہے. اب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کہتے تھے کہ کون ہے جو ابھی میرے ساتھ آئے گا, مجھے جوائن کرے گا. بٹ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ کوئی اپنا حج یعنی اتنا بڑا جگر چاہیے کہ یار میں اپنا حج چھوڑ کے امام کے ساتھ جاؤں. وہ ایک کہتے ہیں سلیکشن بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ میں مولا کو سپورٹ کروں یا میں اپنا حج کمپلیٹ کروں. تو کافی لوگ ایسے تھے جو امام کی طرف بڑھنا تو چاہتے تھے مگر وہ اپنا حج بھی نہیں چھوڑ پا رہے تھے. سو واٹ دے ڈیسائیڈیڈ کہ ٹھیک ہے امام کے ساتھ فیملی ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, خواتین ہیں, تو یہ امام اپنا سفر دھیرے دھیرے آگے بڑھائے گے. بائی دا ٹائم ہم اپنا حج کمپلیٹ کر کے 4-5 دن میں تیز رفتاری سے امام کو جوائنٹ کر لیں گے. تو ایسے بھی کچھ نام تاریخ میں ملتے جنہوں نے امام کو آن دا وے ٹو کوفہ ملاقات کی ہے. جیسے عبداللہ ابن سلیمان اور منظر ابن مشمعیل اسدی, یہ دونوں کوفے کے رہنے والے تھے. اور انہوں نے جب یہ مولا کے جو بیانات سنے تو دے وانٹیڈ ٹو جوائن امام اور اپنا حج کمپلیٹ کر کے یہ بڑی تیزی سے چلے کہ ہم راستے میں امام سے ملاقات کریں گے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ منزل زرود پر یہ دونوں امام سے قریب ہو چکے تھے. امام کا قافلہ بس اب کچھ دوری پر تھا اور یہ امام سے ملاقات کرنے ہی والے تھے. بٹ بیفور دے کوڈ ریچ امام, انہوں نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کچھ گروپ آ رہا ہے, کچھ لوگ آ رہے ہیں, اور یہ گروپ ان کو سسپیشیس لگا. اچھا. یعنی وہ گروپ امام کی طرف بڑھتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے, پھر یہ امام کی طرف بڑھتا ہے پھر راستہ چینج کر دیتا ہے, کچھ اسٹریٹجی لگی. ہاں, تو یہ دونوں نے سوچا کہ نہیں ہم دور سے پہلے مارک کرتے کہ ہاں لیٹ اس آبزرو نا کہ یہ امام کے دشمن ہے کہ دوست ہے کہ کیا ہے. تو یہ منزل ضرورت پر امام سے نہیں ملتے بلکہ وہیں ٹھہر جاتے. پھر فائنلی انہوں نے دیکھا کہ وہ گروپ امام کے قریب نہیں جاتا ہے بلکہ وہ راستہ بدل دیتا ہے. اچھا, یہاں پر امام خود انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ مجھ سے آ کے ملیں گے. کون؟ کوفے سے جو گروپ آ رہا تھا. اچھا, امام کو پتا تھا, امام کو اندازہ تھا کہ کوئی آ رہا ہے میری طرف مگر وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو امام نے وہاں پہ تھوڑا انتظار کیا مگر جب وہ نہیں آئے اور راستہ چینج کر دیا تو امام نے اپنا سفر کنٹینیو کیا اور مولا سوالبیا پر آ گئے. رات کے وقت امام سوالبیا پہنچ چکے تھے. دس از اے ڈے بیفور کی بات. تو رات کے وقت امام سوالبیا پہنچے, وہیں پہ قیام کیا اور نیکسٹ ڈے امام سب سے ملاقات کر رہے تھے اور یہ سارا ڈسکشن ہو رہا تھا. اب عبداللہ اور مشمعیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ, تو اب دے وینٹ ٹو اپروچ دیم کہ کیا بات ہے, تم کون ہو. اور یہ وہ گروپ سے جو امام کی طرف آتے آتے رک گئے. تو یہ دو لوگ جو مکے سے آئے تھے نا, اب انہوں نے کوفے والے گروپ کو اپروچ کیا.
سو پہلے انہوں نے انٹروڈکشن دیا کہ اچھا ہم بھی کوفے سے, انہوں نے کہا ہم بھی کوفے سے حج کر آئے, تم کون سے ٹرائب سے ہو, تو پہلے اپنا ایک کانفیڈنس لیا, ان کو پہچانا, اور پھر ان سے کہا کہ اوکے تو ہم نے دیکھا تم امام کی طرف جا رہے تھے مگر نہیں گئے, سو واٹ واز دا ریزن؟ تو دے سیڈ کہ ہم امام کی طرف جانا تو چاہتے تھے مگر خبر ایسی تھی کہ ہم نہیں جا پائے, اور ایکچولی ہم ان کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر دینا چاہتے تھے بٹ وہ ہمت نہ کر سکے. سو ان دونوں نے کہا کہ نہیں, یہ خبر امام تک پہنچنی چاہیے, ضروری ہے. ہاں, تو اب وہ کوفے والا گروپ, یہ دو لوگ جو اب مکے سے آ رہے ہیں, حج کمپلیٹ کر کے آ رہے جی. یہ ان کو لے کر چلے, اینڈ دا نیکسٹ مارننگ سوالبیا پہ یہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ مولا یہ لائک ٹرسٹ وردی پیپل ہے, کوفے سے آئے ہیں اور یہ آپ کے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں. اور پھر جب امام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہاں وہاں کے کوفے کے حالات کیا ہے, تو کوفے کے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولا جب ہم چلے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل, جناب ہانی ابن عروہ اور جناب عبداللہ ابن یکتیر شہید ہو چکے تھے, اور ان کے پیروں میں رسن باندھ کر ان کو ان کے گھوڑے کے پیروں میں سموں میں ان کو رسن باندھ کے ان کے لاش مبارک کو شہر کوفہ میں پھرایا جا رہا تھا. یعنی امام کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی, امام حسین علیہ السلام کو. ہاں, یہاں پر یہ خبر شہادت ملتی ہے. تو ایک جب امام کو شہادت کی خبر دی گئی تو اس کے بعد امام کی کیا کیفیت تھی؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جیسے مرثیہ پڑھا تھا, جناب مسلم پر کچھ گریہ کیا تھا, اور امام نے ان لوگوں کو پرسہ دیا, یعنی اس فیملی والوں کو پرسہ دیا. اینڈ دین جناب عقیل کے جو بیٹے یعنی جناب مسلم کے جو بردرز ہیں, امام حسین علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اب تمہاری فیملی سے ایک شہادت ہو چکی ہے, جی تمہاری فیملی سے ایک شہادت ہو چکی ہے, تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ. اولاد عقیل میں سے ایک قربانی آ گئی, راہ خدا میں نے قبول کر لیا. سو اب اگر تم لوگ اپنی جان بچانا چاہو گے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, یو کین گو بیک ٹو مدینہ اور مکہ, اور تمہارے اوپر سے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. بٹ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں مولا, ہم آپ کے وفادار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہی یہاں پر رہیں گے. تو آپا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کوفے سے گروپ آیا تھا, انہوں نے امام کو بتایا کہ کس طرح جناب مسلم کی شہادت واقع ہو چکی ہے, حانب ابن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. لیکن جو آپ نے تیسرا نام مینشن کیا, عبداللہ ابن یکتر, ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سنتے, تو ان پر روشنی ڈالیں. جناب عبداللہ ابن یکتیر کے بارے میں ملتا ہے, اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے, کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ہم عمر تھے اور ساتھ بڑے ہوئے تھے. اچھا, یعنی ان کے فادر جو یکتر ہے, ان کے فادر روایت معتبر کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے, اور ان کی ماں مولا علی علیہ السلام کی کنیز تھی, اور کیونکہ جناب سیدہ اور مولا علی علیہ السلام کی کنیز تھی تو انہی کے گھر میں رہتی تھی. تو جناب عبداللہ اور امام حسین علیہ السلام ساتھ پلے بڑے تھے, اور ان کی عمر میں بھی فرق نہیں تھا, کچھ 3 days کا ڈفرینس تھا. سو امام کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن تھا, ایک فرینڈلی افیکشن تھا, جیسے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ تھا. تو اس طرح سے یعنی ساتھ گرو ہونا. اینڈ دین ہی واز اگین دا ٹرسٹ وردی, یعنی امام کے کانفیڈنٹ, امام کو ان پر بھروسہ تھا. تو اب روایت کہتی کہ یا تو عبداللہ جناب مسلم کے ساتھ کوفہ گئے تھے, یا ہی واز دا میسنجر. جیسے جیسے ہم یہ ہسٹری پڑھتے ہیں نا, تو کچھ نام ملتے جو امام کے قاصد تھے, امام کے لیٹرز پہنچایا کرتے تھے, جس میں سے ایک جناب عبداللہ کا نام ہے, کہ جناب عبداللہ امام حسین کا خط حضرت مسلم تک لے کر گئے, اور جناب مسلم کا خط امام حسین کے پاس لائے. یعنی وہ خط جو جناب مسلم نے لکھا تھا کہ مولا کوفے والوں نے میری بیعت کر لی ہے, 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے, دے آر آل یونائٹیڈ, تو اب آپ آ سکتے ہو, اور کوفہ یعنی زمین ہموار ہے. تو یہ جو ایک خط تھا نا, وہ جناب مسلم کا عبداللہ لے کر گئے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ گرفتار ہو جاتے, بیکاز ہی از گوئنگ اینڈ کمنگ. تو کبھی امام حسین کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ اوکے مسلم میں نکل چکا ہوں, میں راستے پر ہوں, میں اس منزل پر پہنچا ہوں, کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو چکا ہے. جناب عبداللہ, اب وی ڈونٹ نو کہ وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے, بٹ درمیان میں جب کرفیو بڑھ گیا, ناکہ بندی بڑھ گئی, تو حسین ابن نمیر ملون نے جناب عبداللہ کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے کر گیا. تو وہ کویشچنز ہوتے کہ بھائی تمہارے پاس کس کا خط ہے, کیا ہے, کس کے نام پر خط ہے.
اب یہ اگر تو اہل بتا بیت دے کے دشمن تھے ہاں ہی. کس کے نام پر خط جی، ہے تو جی. پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کون ہے اور مولا کے سپورٹرز کون ہیں، تو ان کو بھی ابن زیاد قتل کر دیتا. تو جناب عبداللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، بٹ اینی ویز ہی وانٹیڈ ٹو گیو دا میسج کہ مولا حسین راستے میں ہے، نکل چکے ہیں تمہارے خط کے جواب میں. یہ کوفیوں کو میسج پہنچانا تھا. کوفیوں کو میسج پہنچانا تھا، اور دس واز پروبیبلی جناب مسلم کی شہادت کے بعد شاید. تو اب کیا سچویشن ہو رہی ہے کہ یہ گرفتار ہو گئے، یا اگر یہ شہید ہو گئے تو مولا کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، تو ہی ہیڈ ٹو بی ڈپلومیٹک. اور اتفاقاً یہاں پر ابن زیاد نے ان کو ایک آپشن دیا، کہا کہ عبداللہ اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے نا، بیکاز ہی واز کوائٹ اے فیمس پرسن کہ یہ مولا کے بہت ہی قریبی تھے. جی. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تم یہ کرو، میں تم کو تمہاری جان کو امان دیتا ہوں، تم دارالامارہ پر جاؤ، بلندی پہ چھت پہ جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد پورے کوفے کے سامنے میری تعریف کرو، میری فیملی کی تعریف کرو، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی جو جناب عبداللہ ابن یکتر کو مل گئی. اوکے. تو ہی وینٹ آن دا فلور، ٹاپ فلور، وہ دارالامارہ پر گئے، اور دارالامارہ پر جا کے جو پیغام دینا تھا بغیر نام لیے انہوں نے امام کا خط سنا دیا کہ اے کوفے والو، فرزند رسول اپنے راستے پر ہے، مکے سے نکل چکے ہیں، کوفے کبھی بھی پہنچے گے، امام یعنی منزل طے کر رہے ہیں، سو پلیز امام سے وفا کرنا، ابن زیاد کو سپورٹ مت کرو، امام حسین کے ساتھ وفا کرو کیونکہ آپ نے بلایا ہے. اور یہاں پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں تعریف کی، درود و سلام بھیجا، اور ابن زیاد اور اس کی فیملی کو برا کہا. تو جو اس کا پلاٹ تھا وہ تو چینج ہو گیا بالکل. بٹ یہاں پر جناب عبداللہ کو موقع مل گیا کہ کوفے کے شیعوں کو اپنا میسج، یعنی جہاں سے جناب حبیب جو یا جناب مسلم ابن اوسجا، تو یہ شخصیتیں اب پریپیئر ہو رہی ہے امام کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ مائل سٹون تھا کہ انہوں نے میسج دیا کہ اب تم وفا کرو، بیکاز دس از دا ٹائم کہ امام آ چکے ہیں، ان کا سفر جاری ہے، ان کا سفر جاری ہے. تو obvious ہے کہ اب جب وہ بول رہے ہیں ابن زیاد کے خلاف تو یہ چھوڑے نہیں جائیں گے، بچے گے نہیں، تو انہیں بھی قتل کر تو دیا ان گیا. کی سزا یہ دی گئی کہ ان کو قتل نہیں کرنا تھا، ان کو تڑپانا تھا. دیکھیں بنی امیہ کا یہ روش رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہت تڑپاتے تھے. تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا، تو اس کو ایسی موت دو کہ یہ تڑپتا رہے، نہ جیے نہ مرے. تو ان کو بڑی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا، اور کتاب کے جملے کہ ان کے بونز سارے فریکچر ہو گئے، فیشیل بون، اسکل بون، یعنی بدن کی ہڈیاں ساری فریکچر ہو گئی جب آپ کوفے کی زمین پر آئے بلندی سے. اینڈ لٹرلی وہ تڑپ رہے تھے پین میں. اور یہاں پر کچھ وقت کے بعد ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں ان کو درد سے چھٹکارا دینا چاہتا تھا، وہ جس طرح سے تڑپ رہے تھے تو میں نے سوچا ایک ہی بار میں سر تن یعنی ان کو یعنی وہ ایک شہادت دے دوں کہ اس کے بعد یہ جو تڑپے نا. اب وہ جو بھی اس کا انٹینشن تھا، مگر جناب عبداللہ ابن یکتیر کا شمار بھی شہدائے کربلا میں ہوتا ہے، اور ان کا بھی کنٹریبیوشن رہا ہے کربلا کے اندر یا کربلا کی تاریخ میں، اور بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی ان کو تکلیف اور بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا. جی بالکل. اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو یزید نے اور یزید کے نمائندوں نے تڑپا کر مارا ہے. تو اگر اب جرنی پر نظر ڈالیں تو امام صلابیہ پہ تھے، تو اب صلابیہ کے بعد وہ کون سا ڈیسٹینیشن تھا جہاں امام پہنچے اور وہاں ان کی کس سے ملاقات ہوئی؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام اراؤنڈ 2 نائٹس کا اسٹے صلابیہ پہ کیا تھا، 2 نائٹس اینڈ مے بی 1 ڈے. اور بہت سارے لوگوں سے ملے. ایک روایت میں کہ جناب وہب والی جو روایت ہے، جناب وہب کی جو ملاقات ہے وہ بھی منزل صلابیہ پہ بھی کچھ مورخین لکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں سے ملے ان 2 راتوں میں، اور پھر وہاں سے امام آگے بڑھے، اپنا سفر کنٹینیو کیا. اینڈ اراؤنڈ وینسڈے مارننگ امام منزل زبالہ پر پہنچے. تو یہاں پر بھی منزل زبالہ پر بھی امام سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، بلکہ کچھ اس طرح بھی کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی کہ امام کو خط لکھ دینا کہ مت آؤ، میں نے خط لکھا تھا کہ آپ آ جاؤ،
اور پھر حالات چینج ہو گئے. تو انہوں نے اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی تھی کہ میری طرف سے کوئی امام کو یہ پیغام لکھ دے کہ مولا کوفے والوں نے دغا کر دیا ہے اور اب آپ اس راستے پر مت آنا. تو یہ جو لیٹر تھا یہ امام کو منزل زبالہ پر پہنچا. اوکے. اور یہاں پر بھی ان کو وہی خبر ملتی ہے جناب حنظلہ شہید ہو گئے, جناب ہانی ابن عروہ صحابی رسول شہید ہو گئے. تو یہ سارے جو ان کو میسج ملا اب یہ ریٹن میں تھا, وہ وربل تھا, یہ ریٹن تھا. اوکے. تو اب جو امام کو خط ملا یہاں پر امام کا سٹینڈ اگین یہ تھا کہ مولا نے سارے اصحاب کو جمع کیا اور امام نے کہا کہ بی کیئرفل, میں تم کو پھر آگاہ کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس سفر پہ چلے ہیں اس کی منزل موت ہے, شہادت ہے اور جنت ہے. جی. سو میں تم چوائس ہے, یعنی مولا کہتے ہیں میں تم کو زبردستی نہیں لے جا رہا ہوں. جی. بیکاز امام دلوں کے حالات سے واقف تھے. جو امام جب چلے تھے نا تو امام کے پاس ایک کثیر تعداد تھی. اٹ واز ناٹ اونلی 72. تو یہ سفر کے دوران امام کے پاس کافی سپورٹرز تھے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے. ٹھیک, تو ان کو لگتا ہے کہ ارے مولا کے لیے کیا مشکل ہوگی, امام کوفہ جائے گے, ابن زیاد کو زیر کر دے گے, یزید کی تو ویسے ہی کوئی بیعت کرنے کو تیار نہیں تھا. یعنی کل عالم اسلام یزید کا منکر تھا. کسی نے بھی دل سے بیعت نہیں کی تھی. اس کی جو بھی اس کی خصلتیں تھی وہ عام منظر عام پر آسان لگ رہا تھا. ہاں, تو لوگ سمجھتے تھے کہ امام حسین جائے گے, یزید کو ہٹا دے گے, ابن زیاد کو ہٹا دے گے, امام حکومت کرے گے تو ہم ان کے گڈ بکس میں آ جائے, یا پھر اگر جنگ ہوتی ہے تو مال غنیمت ملے گا. سو کچھ دنیا پرست یا حب دنیا والے بھی موجود تھے. ہاں جی. تو آپا اگر ہم نظر ڈالیں اس پورے واقعے پر, تو اب جب یہ ریٹرن پیغام پہنچ گیا امام تک, جب امام اپنے کمپینینز کے ساتھ تھے کہ جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا, حانب ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا, جناب حنظلہ کو قتل کر دیا گیا, تو جیسے یہ دنیا پرست لوگ تھے تو ان کا کیا ری ایکشن رہا, اور ساتھ ہی جو امام کے چاہنے والے کمپینینز تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ یہاں پر امام جب ان کو آپشنز دے رہے, جیسے جناب عقیل کی اولادوں کو آپشن امام دے چکے ہیں, اسی طرح امام اپنے اصحاب سے بھی کہتے ہیں کہ اب بھی اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے, یعنی امام اب کلیئر سٹیٹمنٹ رکھتے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں, یا تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی مال غنیمت جنگ کے بعد ملے گا, یا تم کوئی بھی ایسی خواہش رکھتے ہو, تو میں پھر ایک بار دہرا دوں کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. یعنی امام ان کے انٹینشنز جانتے تھے, اس لیے امام اس بات کو پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ دنیاوی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ نہ چلیں. تو امام نے کہا اس کے اب یہ منزل پہ امام کہہ رہے زبالہ پر کہ اب اس کے بعد دشواریاں ہوگی, پیاس ہوگی, زخم ہوگے, یعنی بہت سارے تم کو ایک ہارڈ ٹائم سے گزرنا پڑے گا. سو اگر تم دین بچانے کے لیے آ رہے ہو تو موسٹ ویلکم, دنیا کے لیے آ رہے ہو تو یہیں سے ٹرن ہو جاؤ, لوٹ جاؤ, یہاں سے لوٹ جاؤ, اپنے راستے پر چلے جاؤ, کیونکہ بعد میں پھر کوئی امکان نہیں ہے مجھے چھوڑ کے جانے کا, یعنی بہت مشکل ہو جائے گا سفر. امام یہ بھی جانتے کہ اب آگے کرفیو لگا ہوا ہے. زبالہ تک منزل آسان تھی لیکن دشواریاں اب شروع ہوگی. تو آپا ہم کنکلوژن میں یہاں پہ اس ایپیسوڈ سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آج کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں اگر, تو ہمارے آگے بھی کئی ایسی چیلنجز آتی ہیں, سچویشنز آتی ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہمیں ہمارے بتائے ہوئے امام کے راستے سے دور لے جا رہا ہے اور ہمیں چوائس کرنی ہوتی ہے. تو ہم بھی آج اسی سفر میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک موجود ہے کہ ایک سفر جو یا تو ہمیں امام کے قریب لے جائے گا یا ہمارے وقت کے امام سے دور لے جائے گا. چوائس کرنا ہے, اسی لیے تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم وہ کرے جو ہم کو امام سے قریب کرے, امام کے مقصد سے قریب کرے, نہ کہ اپنے اگنورنس اور اپنی کم علمی کی بنا پر ہم امام سے دور ہو جائے. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل پر اس قدر حاوی ہونے نہ دے کہ آپ اہل بیت سے دور ہو جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں ویورز کے پروگرام دی لاسٹ جرنی میں یہ قافلہ زبالہ تک پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی منزل ہے جہاں پر امام پہنچتے ہیں اور ان کی ملاقات کن لوگوں سے ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.